अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। पाक फजाइया ने जम्मू और कश्मीर के जिला सेक्टर में 2 भारतीय जंगी तैयारों को सरहदी खिलाफ वर्जी पर मार गिराया है। रात के घटाटोप अंधेरे की बजाय दिन की रोशनी में आज सुबह सवेरे भारत पे ये वाजे कर दिया गया कि वी आर फुली विलिंग एंड केपेबल ऑफ रिटेलिएटिंग इफ वी आर पुट इन सच अ कंडीशन, और हम आखिरी सांस और आखिरी गोली तक कोट एंड कोट मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। नाज़रीन, भारत के जंगी जुनून से दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट पर है एज वी स्पीक। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर के हवाई अड्डों पर भी फजाई ऑपरेशन मुअत्तल हैं और सूरत हाल तेजी से संगीनी की जानिब बढ़ रही है, मगर हालात की इस संगीनी का इदराक ताहाल भारत को नहीं हुआ अपैरेंटली। दोपहर को पहले फौजी तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर वाजे किया। उसके बाद रीइटरेट किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब 3 अहम नुकात पाकिस्तान ने उठाए। एक कि PAF पाकिस्तान एयर फोर्स ने स्ट्राइक किया है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए। दूसरा अहम नुक्ता कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम डिटर्मिन कर सकें, वाजे कर सकें हमारी राइट, हमारी विल और हमारी कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ डिफेंस। And thirdly and most importantly, we do not wish to escalate but are fully prepared if we are put in such a condition, such a situation. इमरान खान साहब ने बड़ी मुख्तसर और बड़ी ग्रेसफुल तकरीर की, कौन से मुखातिब हुए बल्कि भारत से भी मुखातिब हुए और कहा कि अब इसके बाद क्या करना है, दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन, क्योंकि बात अगर हाथ से निकल गई तो दूर तलक जाएगी और फिर ना नरेंद्र मोदी ना इमरान खान साहब के हाथ में रहेगी। So I hope better sense prevails, said the Prime Minister of Pakistan. But will it prevail or not? या जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है कि ये इलेक्शन ईयर तो है, मगर भारत क्या आखिरी स्ट्राइक, आखिरी वर्ड पाकिस्तान का एक्सेप्ट करके डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा, या विल इट स्टिल वांट कि आखिरी स्ट्राइक, आखिरी वर्ड या चाहे ज़मीनी कार्रवाई हो इज़ फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऑप्शंस अभी क्या हैं, क्या मजीद एस्केलेशन की तरफ तो खाक में बदाम हम नहीं जा रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली द इंटेलिजेंसिया, भारतीय इंटेलिजेंसिया, भारतीय सहाफ़ी जो फ़कत भारतीय सरकार के माउथ पीस बन के रह गए, पिछले 24 घंटे में एक्सपोज हुए। छोटा सा मुख्तसर सी रिपोर्ट देखिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के गुस्से की आग अभी कम नहीं हुई is now confirmed to be the worst terror attack in Jammu and Kashmir. We want Pakistan hammered to the ground. बालाकोट में भारत की खुली मुदाखलत के बाद भारतीय मीडिया भी पागल हो गया। जंग के इस माहौल में जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराकर भारत को पहला सरप्राइज दे दिया है, इसके बावजूद भी भारतीय मीडिया अब भी हिकमत की बजाय पागलपन पर उतरा है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की तेरवी कर दी है। The Indian Air Force went in, jammed your electronic warfare systems, attacked and came back successfully. You know, this is Abbottabad Part 2. You couldn't prevent it. The decisive battle against terror has begun. Our forces have done what we should have done a decade ago. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाएगा। India wants Pakistan punished, and like you, I also want Pakistan punished. आतंक के खिलाफ अब रण नहीं रण होगा। जिम्मेदारी, तदब्बुर और हिकमत से आ रही भारतीय सहाफी भी हकायक मसख करके जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। मारूफ हिंदुस्तानी सहाफी बरखदत के ट्वीट में पाकिस्तान से बुग़्ज़ और नफरत का इजहार देखिए। इंडियन फोर्सेस को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहती हैं, पुलवामा के बाद बालाकोट के हमले पर इंडियन फौज को मुबारकबाद। डॉक्टर प्रवीण पटेल अपनी ट्वीट में मन घड़त अदादोशुमार बयान कर रहा है। कहता है, बालाकोट हमले में 300 से जायद पाकिस्तानी मारे गए और हम एक हिंदुस्तानी जान के बदले 10 पाकिस्तानियों की जानें लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ पॉलिटिकल विल भी है। बरखदत की सहाफत का ये पहलू भी इंतहाई शर्मनाक है। कहती हैं, ये भारत का जंगी जुनून नहीं, ये इंसाफ है। यही नहीं, वो भारतीय अदाकार जिन्हें हम हीरो समझते हैं, वो भी बालाकोट हमले पर फूले नहीं समा रहे। अक्षय कुमार को भारतीय फोर्सेस के इस हमले पर फख्र है और अब खामोश नहीं रहेंगे का पैगाम दे रहे हैं। अजय देवगन कहता है, हमसे पंगा लोगे तो मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। सल्यूट इंडियन आर्मी, सल्यूट मोदी जी। सलमान खान खुशी का इजहार करते हुए भारतीय फौज को मुबारकबाद दे रहा है तो परेश रावल कहता है, ये एक खूबसूरत सुबह है।
शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी। जिंगोइस्टिक ओवरड्राइव एब्सोल्यूट मैडनेस, खुश आमदेद कहेंगे। शफकत महमूद साहब फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर एजुकेशन। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैमसन साइमन शरफ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर, पोस्ट ग्रेड स्पेशलाइजेशन इनकी हिंदू पॉलिटिकल थॉट के ऊपर हुई थी एंड ज़बरदस्त महारत रखते हैं इस टॉपिक पे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Very short break. We're going to be right back. आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। ब्रिगेडियर साहब, पहले तो फरमाइएगा कि आपने ये ट्वीट भी किया, इंडिया इग्नोर्ड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ एयर वॉरफेयर। सो क्यों, हमारी क्या तारीख है? और सेकेंडली, क्या ये कहना गलत होगा कि भारत की जो एयर स्ट्राइक थी कंपेयर टू पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है या अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो काम किया है, इट इज़ कंप्लीटली ओवरशैडोड? India, in their hype and hysteria of war and superiority, thought that they'll be able to embarrass Pakistan Air Force. Okay. Rather, Pakistan Air Force embarrassed them. That is the, and we prevailed. So what we're looking at right now is कि and we'll get to that कि इसका अब रद्द अमल शफकत साहब क्या आएगा, because मुझे नहीं लगता कि एक जो उधर वॉर मॉन्गरिंग है, एक जो वॉर हाइप है, इलेक्शन ईयर है, मोदी को किस तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना है टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसी एज वेल, खामोशी से शायद वो अब ये डी-एस्केलेशन की तरफ ना बढ़ें। शायद दे माइट वांट के द लास्ट वर्ड और द लास्ट स्ट्राइक सो टू से भारत की तरफ से हो। दैट बीइंग सेड सर, मुझे बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने एक बेहतरीन तकरीर की, शॉर्ट, प्रिसाइज, मुख्तसर, ग्रेसफुल, मगर उनकी एक बात, उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयर चीफ और हम मिले, हमने डिस्कस किया, गुफ्तशनीद की, और फिर हमने एक्शन, पहली स्ट्राइक रात गए इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट वुड बी इररिस्पॉन्सिबल फॉर अस, ये हमारी तरफ से जिम्मेदाराना एक हिकमत ना होती। हम पहले चाह रहे थे कि हम एक्सटेंट ऑफ डैमेज को असेस करें कि कितनी कैजुअलिटीज ऑन ग्राउंड हुई है, डैमेज कितना हुआ है। सिंपल क्वेश्चन सर, क्या हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नेगोशिएबल है? दैट शुड वी वेट एंड सी डैमेजेस या नॉन नेगोशिएबल है? इफ अगर ट्रेस पास किया है, सॉवरेनिटी पामाल की है, यू स्ट्राइक। हमने स्ट्राइक किया या नहीं किया? सो देयरफॉर मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को इशू बनाना, तो मेरा ख्याल है कि कोई मकसद नहीं बनता इसका। उन्होंने अटैक किया, हमने बैठ के मुशावरत की कि इसका जवाब किस तरह देना है। ये भी देखा कि वहाँ पे, क्योंकि जब आपने जवाब देना होता है तो कैलिब्रेटेड जवाब देना होता है ना, कि कितना आपने जवाब देना है। तो ये भी ज़रूरी था कि पता लगाया जाए कि क्या वहाँ पे, ये नहीं कि कोई इसके बारे में शक था कि जवाब देना है, जवाब तो देना था, लेकिन ये नज़र आया कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने एयर स्पेस की वायलेशन की। सो जब हमने उनको ये साबित किया और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि हमने कहा कि अच्छा अब हम आपको साबित करना चाहते हैं कि हम भी आपके जा सकते हैं वहाँ पे, तो उसके ऊपर जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो 2 जहाज उनके गिरा दिए। सो मकसद ये है कि जो बाय द वे अभी भी भारत जिससे इंकारी है, इट्स अमेजिंग द मिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो जो पायलट कैप्चर हुआ है उसको तो एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, वो कर लिया बिकॉज़ ऑप्शन नहीं थी, पहले उससे भी इंकारी थे, बिकॉज़ वी हैव फुटेजेस। नहीं, पहले उन्होंने, हालांकि उनका एक जहाज गिरा है, बडगाम का कोई इलाका है वहाँ पे, और एक पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत थी एस्केलेशन करने की? वो जो है ना, वो तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये एस्केलेशन और सब कुछ था ना, ये मोदी और बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि एक कोई, बिकॉज कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कोई रिएक्शन तो होना ही था। या कुछ लोग तो इंडिया में बैठ के ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये जो एक्शन वहाँ पे पुलवामा में हुआ, इसके अंदर उनका भी कोई हाथ था। लेकिन बहरहाल जो भी सिचुएशन, और जवाब नहीं है ना फॉर द इंटेलिजेंस फेलियर मोदी सरकार के पास, जो भी सिचुएशन थी उसको इस्तेमाल करके, और ये समझना कि इसका रिएक्शन नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। और ये कल क्लियर हो गया था जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसके बाद जो बयान आया कि हम रिटेलिएट करेंगे, और वो रिटेलिएशन आपको नज़र आ गई, और इस तरीके से नज़र आई है कि मेरा ख्याल है कि अब तो
وہ جو ایک شور بچا ہوا تھا ہندوستان میں اور ایک جو نعرے بازی ہو رہی تھی جنگی جنونیت، وہ جنگی جنونیت وہ جھاگ کی طرح بیٹھی ہے. مگر مجھے شازیہ کہتے ہیں کہ the first casualty in war is the truth. ایسی صورتحال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سچ ہی کیجولٹی بن رہا ہے. بھارت انکریزنگلی اور پرسسٹنٹلی اپنی قوم کو انکلوڈنگ بھارتی میڈیا اور سرکار دا گورنمنٹ مس انفارمیشن ڈسمنیٹیٹ کر رہے ہیں, بلکہ ان سے ادھر انفارمیشن پرووائڈ بھی نہیں کی جا رہی. A, why do you think that's the case? B, جس طرح ابھی ہم نے جو ونگ کمانڈر ابھی ہمارے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بھارتی فوج کا بھی یہ رویہ ہوتا جو میرے ساتھ اپنایا جا رہا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے, کس طرح مجھے ایک مشتعل گروہ سے بچایا گیا ہے, کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یہ چیزیں بھی اٹ ول ناٹ بی شون اوور دیئر. ایک قسم کی سینسرشپ ہے. ابھی اب ہیڈ لائنس بھی دیکھیں وہ اسٹل ایڈمنٹ ہیں وداؤٹ اینی پروف کہ ہمارا بھی طیارہ گرایا ہے, اینڈ آف کورس وہ 300 لوگ اور جیش محمد کا کیمپ, اگین نو پروف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دس بھارت کے اندر کوئی آپ کو کوئی سگنل مل رہا ہے, کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہوگی اور بیٹر سینس ول پریویل, بیکاز ابھی تک تو کوئی اثرات نہیں ہے. شکریہ مہر. یقیناً یہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور جو سچویشن برپا ہے پاکستان میں پچھلے 2 روز سے, اسمبلی میں بھی ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر, اور جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ جو کہ متوقع ہے اس کی بھی ڈیمانڈ اپوزیشن کی طرف سے ہوئی, جس کو کہ ویلکم بھی کیا گیا حکومت کی جانب سے. تو یہ اچھا عمل ہے کیونکہ یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا جو ایک ہال ہے, جو ایک جو اسمبلی ہے, اس کے اندر ایک جوائنٹ کلیکٹیو وزڈم کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ مناسب عمل ہے. بالکل وہ بڑا مناسب عمل ہوگا. جہاں تک ہندوستان بھارت کس طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ نے درست فرمایا, جو ایک یہ ڈس انفارمیشن کا عمل چلا ہے, اینڈ یہ 300 350 لوگ مارنے کا جو دعویٰ تھا, اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہی ہیں ایک there's a sequence of events اور جو خبریں جو یہ پھیلا رہے ہیں, جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی تقریباً 22-23 گھنٹے قبل جو ان کی ٹویٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ we will not play in the hands of مودی, کیونکہ وہ جس طرف اپنی قوم کو لے جانا چاہ رہا ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک اور ایک الیکشن کے لیے پورے خطوں کو جنگ کے دہانے پہ لے آئے ہیں. الیکشن کے لیے وہ خطے میں 2 نیوکلیئر پاور جو سٹیٹس ہیں ان کو ایک کانفرنٹیشنل موڈ میں لا رہا ہے. یہ بہت خطرناک عمل ہے, اور دونوں جانب سے انہوں نے کہا کہ امن پسند لوگ ہیں جو ممالک میں بھی امن چاہتے ہیں اور اس خطے میں بھی امن چاہتے ہیں. خان صاحب کی اتنا ایک ایمپیتھیٹک ہیومینیٹیرین جو انڈر ٹون تھی, جب انہوں نے کہا میں ایمپتھائز کرتا ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں جو لواحقین کا غم ہوگا, جو ادھر بھارت میں بھی جو غم ہے, I thought that was brilliant. میں سمجھتی ہوں بڑا مناسب تھا یہ پاکستان کا رویہ, یہی ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان باوجود اس کے, جس طرح شفقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں نے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں when it comes to پاکستان's integrity, پاکستان کی ساورنٹی, سالمیت, پاکستانی ہم سب ایک ہیں. ہم اپنے ڈفرینسز سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ہم نے کبھی اس کے اوپر بھی آئی تھنک اپوزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرنی چاہیے. پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ بہت ہی, ہم نے کبھی بھی یہ اپنے ڈفرینسز کو ان سچویشنز میں حائل نہیں ہونے دیا, اپنے سامنے نہیں آنے دیا. اور آپ ہی وڈ بیئر ود می کہ کل جو اسمبلی میں گفتگو ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے, اس میں حکومتی ایکشنز کے حوالے سے ہم نے بڑا بھرپور جو ہے تعاون کا وہاں پہ ایک ایشورنس دی ہے, اور ہم نے بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں شامل کریں, ہمیں آپ اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کریں, اپنی طاقت کے طور پہ یوز کریں, کیونکہ مودی جس کیفیت کا شکار ہے اور مودی سرکار جو کام کر رہی ہے وہ ہندوستان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کے لوگوں دیکھیں مہر, ادھر کیا غربت ختم ہو گئی ہے, ایک اور سوال کا جواب دیں اس کیفیت کے اوپر. He's done a PhD, I'll come to it in a second. Quickly, اس کو جو میچورٹی ہم نے دکھائی ہے سویلین ملٹری لیڈرشپ نے, جو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, سیلف ڈیفینس اونلی, ڈی ایسکلیشن, اس کو ہم ٹرانسلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں انٹو ڈپلومیٹک ون؟ آپ نے کہا, دیکھیں میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ ہمیں بہت سارے اینگلز کو دیکھنا پڑے گا, ڈپلومیٹک ہمارے ایفرٹس بھی آنے چاہیے. ہمارا کیسے ٹرانسلیٹ کریں انٹو ڈپلومیٹک ون؟ ابھی آپ کے ساتھ کوئی دوست ممالک بھی 2 ٹوک مذمت نہیں کر رہا بھارت کی. چائنا, جرمنی went as far as saying کہ پاکستان یہ کیمپس ختم کرے. فرانس نے بھی کچھ اس طرح کی میں نے دیکھا ان کے بھی میسیجز آئے. دیکھیں بات یہ کہ ہم وہ ملک ہیں
ہم وہ ملک ہیں, وہ نیشن ہے جس نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. 70 سے زائد ہزار جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے شہید ہوئے ہیں. کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہاں لہو بہے, ہمارے بچوں کا فیوچر انسرٹنٹی کا شکار ہو. ہمیں الزام دینا اپنا جو ہوم گرون ان کا ایک ایشو ہے, اپنی جو ان کی ناجائزی ہے, اپنا جو طریقہ کار ہے, اپنے لوگ وہاں پہ جو ان کے احتجاج کر رہے ہیں اور کشمیر کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں. پلوامہ کے بعد انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا کیا ہے, دلی میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن. پچھلے برس 49 پیج ایک رپورٹ آئی ہے UN کی ہیومن رائٹس کمیشن کی, جس نے بڑے کلیئرلی واضح کیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, آکوپائڈ کشمیر کے اندر, جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھال سکتے تو اس کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا نا شفقت سے کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ ایک دم کیوں نہیں ہو گیا, وائی ڈڈ پاکستان ویٹ. اور یہ دیکھیں بیٹل کرافٹ اور اسٹیٹ کرافٹ نا عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اٹ از آرٹسٹری, ایک مصور کا کھیل ہوتا ہے, وہ ایک تصوراتی کینوس بناتا ہے اور اس کینوس میں وہ سارا منظرنامہ بناتا ہے, یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا, یہ ہوگا تو وہ. ریممبر بوتھ کنٹریز آر نیوکلیئر, تو اس میں جو ایسکلیشن کنٹرول میجرز ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور آئی تھنک سب سے بڑی جو پاکستان کی فتح ہوئی ہے نا, اٹس ناٹ دوز 2 انڈین ایئر کرافٹس دیٹ ور شاٹ ڈاؤن اور 2 پائلٹس ور اریسٹڈ. ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ایسکلیشن لیڈر کی کیلکولیشن پہ پاکستان has acted with lots of responsibility and sensibly. So whatever has happened according to the ٹیکسٹ بک. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب اردو میں بات کیجیے گا. مگر آپ کو پتا ہے, اب آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ ہندوستان کا ایک فوجی ہے, پائلٹ ہے غالباً, اس نے تو اس نے خودکشی کمٹ کی ہے اور غالباً 45 ایئرز اولڈ ہے. اس نے کہا کہ میں مودی کے الیکشن میں, میں آپ تینوں سے ریکویسٹ کروں گی, وی آل نو کہ کتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں کوسچن ٹوڈے میں سمجھ رہی ہوں آپ جو ٹیررزم کا ایک مسئلہ جو استعمال کیا کس طرح اس کو ڈپلومیٹک سکسیس کے اندر ہمیں انگیج کرنا ہے. You have Russia and China to veto رکھنے والی countries. Still United Nations Security Council اجلاس کے اوپر کوئی بات نہیں کرا کہ ہنگامی اجلاس بلایا جائے. Just a minute, just hold on. دیکھیں Turkey has come all out in Pakistan. They have called us, only Turkey. Islamic alliance, military alliance کو ہم لیڈ کر رہے ہیں. So rest assured Saudi Arabia is with us. پالیسی فیلئر ہے, یہ کیپیسٹی ایشو ہے فورن آفس کا, یا آئی مین وڈ یو سے گو ایز فار ایز سیئنگ کہ لیک آف اکنامک اسٹیبلٹی ہے. 10 years of neglect ہے. 10 years of neglect. Do you agree it's 10 years of neglect, sir? But you have the same team, Shah Mahmood Qureshi, same foreign office. کیا کریں گے آپ؟ Think out of the box. کہ you have to understand کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کس چلتے ہیں. جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی ایموشن یا اس قسم کوئی چیز نہیں ہوتی, اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور انٹرسٹ جو ہیں وہ ہر ممالک کے, مختلف ممالک کے انٹرسٹ ایسے ہیں. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب دو ایسی ممالک کا آپس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے جو کہ جن کے ساتھ ان دونوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو پھر وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ ڈی ایسکلیٹ کریں, آپس میں بیٹھ کے ماحول کو بہتر کریں وغیرہ وغیرہ. ہمیں یہ اس گیم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اچھا 1 2 3 4 نے ہمارے حق میں دیا ہے, 1 2 3 4 نے ان کے حق میں دیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی ہمیں اور لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ پیس ہو, اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پیس. اگر کوئی آپ بہت اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. میں اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا. ایک بڑی خطرناک ہیجمونک پاور آپ کا پڑوسی ہے جو بڑا کنسیڈریبل ویٹیج انٹرنیشنل کمیونٹی میں رکھتا ہے, کیونکہ ترکی کے علاوہ مجھے ایک کنٹری نیم کر دیں جس نے مذمت کی ہے اس کی. دیکھیں نا, ٹرکی نے کی ہے, OIC نے کی ہے, چائنا نے بھی ایک طریقے سے کی ہے. دیکھیں بات یہ نا کہ یہ جو آپ اس قسم کی اسکور کارڈ کے اوپر پڑ جاتے ہیں, بیکاز آف سشما سوراج. انہوں نے وڈرا نہیں کی انویٹیشن. نہیں, ہم نے بوائکاٹ کیا ہے. آج کی میں آپ کو لیٹسٹ خبر دے رہی ہوں. اس قسم کا اسکور کارڈ, اٹس اے ڈپلومیٹک فیلئر دین. اس قسم کا اسکور کارڈ, اٹس ناٹ اے ڈپلومیٹک. سر بھارت نہ آبزرور ہے نہ ممبر ہے OIC کا, پھر بھی وڈرا نہیں ہوا انویٹیشن آفٹر دس اسٹرائیک. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم واک آؤٹ کریں گے, ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ ہوگا. آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اس چیز پہ فوکس کریں
کہ ہم نے اپنی خودداری کے لیے اپنی حمیت کے لیے کچھ ڈیمونسٹریٹ کیا. ایبسولوٹلی سر, آج آپ نے شو کر دی. بالکل سر, اس کے اوپر تو اور کوئی آپ بحث ہی نہیں اسکور ہے. کارڈ میں نہ پڑھیں کہ جی 1 2 3 سوال تو پوچھے ہیں. مقصد ریلیونٹ سوال نہیں ہے. مہر ایک چیز یاد رکھیں, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہمارے صحافی آبجیکٹو رہیں پلیز, وی آر ناٹ وار مونگرنگ. وہ تو طوطے تو بنے ہوئے سرکار کے بھارتی صحافی. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں ڈسپائٹ دس کہ ہم نے ان کا ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں بلڈی نوز دیا ہے ان کو, لیکن اپنی تقریر میں پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں. بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو, ہم چاہتے ہیں سوال بھارت سے یہ ہے کہ ہم مل کے اب ادھر سے کہاں جانا ہے. اور یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی, یہ ہے چیزیں جو اصل چیزیں. بالکل. باقی جہاں تک آپ کا نیشنل انٹرسٹ کا تعلق ہے, آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں, ان ملکوں کے کچھ کے بائیلیٹرل ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں, تو یہ اس کو ذرا بٹ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹیم کو, اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کرنا ہوگا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہر وقت بہتری کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے ہماری گورنمنٹ نے ٹیک اوور کی, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ پازیٹیو ہیں. ایبسولوٹلی. آپ کے ساتھ سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا اور ایون یونائٹڈ اسٹیٹس. جی بالکل. ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیان دیکھیں آپ, تو یہ چیزیں I just want to add, میں نے ایک فارن پالیسی میں ایک ٹرم کوائن کی ہوئی ہے, آئس برگ ڈپلومیسی. You are looking at it, Meher, from the tip of the iceberg above the water. جی اچھا. I, as someone who is analyzing the situation, will see the 7 parts of the iceberg which is below the water. جی اچھا. There's a lot happening below the water, and mashallah our diplomacy is on a very sharp I hope so, climbing inshallah curve. ta'ala. Sir, 2 madmen, Ajit Doval, نریندر مودی. شازی بی بی نے نریندر مودی کی سائیکالوجی کی طرف ایک اشارہ کیا, آپ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, بلکہ پی ایچ ڈی کی بھی ہے. کیا سوچ ہے یہ؟ ایک تو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی, ہندو پولیٹیکل تھاٹ پہ کی ہوئی ہے. دیکھیں اس وقت 2 اپوننٹس ہیں. ون از اے ہیومنسٹ, انسانیت پر مبنی, انسانیت پہ. ہی مینز گڈنس, دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کی پوری زندگی جو ہے خدمت میں گزری ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہم. ہی از ناٹ اے مین آف وائلنس. آئی نو ہم ویری ویل, ویری کلوزلی. دوسری طرف نریندر مودی ہے جس نے ایک کوئی میتھیکل آئیڈیاز ہیں اس کے ہندو گریٹنس کے, اور ان گریٹنس کے آئیڈیاز میں وہ یہاں تک بھی بلیو کرتا ہے کہ اینٹیکوٹی میں جو ہندوازم تھا یا جو ہندو ورلڈ تھا وہ ایک نیوکلیئر پار تھا, اور وہ چیریٹس آف فائر جو تھے نیوکلیئر آگ برساتے. ہی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ موہنجو داڑو بھی اسی طریقے سے تباہ ہوا تھا, گاڈس فرام آؤٹر اسپیس. سو وہ اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. سو ایک میتھیکل ہے, ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ہے جو عام انسان کی مجبوریاں اور تکلیفیں بھی سمجھتا ہے. آئی تھنک دا بیسٹ میچ وڈ ہیو بین اٹل بہاری واجپئی نے عمران خان. زبردست. That would have been historic. ابھی ایک اٹس a tragedy of history. 99 میں واجپئی نے لائن آف کنٹرول کی Let's hope سے we منع get کر out of دیا this تھا. crisis, otherwise that will be a tragedy of history کہ عمران خان اچھا جیسا. اب آپ ایز آف رائٹ ناؤ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. عمران خان صاحب کی $1 million کویسچن, ادھر سے آگے کیا ہٹ اینڈ مس کی پالیسی اپناتا رہے گا بھارت؟ ول اٹ لیٹ پاکستان ہیو دا لاسٹ اسٹرائک اور دا لاسٹ ورڈ, دا پرووربیل لاسٹ ورڈ, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی جو کہ پاکستانی آرمی ہے, زبردست بہترین صلاحیت رکھتی ہے, اب ادھر سے یہ ریئلائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھارت رک جائے گا ایک وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فہد حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ول بیٹر سینس پریویل, یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ابھی بھی بیکاز آف اٹس اپنے جو ان کی ڈائنامکس ہیں ایٹ ہوم, الیکشن ایئر, مودی کی اپنی کیمپین, اٹ ول وانٹ ٹو گیٹ دا لاسٹ اسٹرائک ان یا another مس ایڈونچر کے اوپر مبنی کوئی کام کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے مہر, اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اس وقت تھنکنگ کیا ہوگی اور وہ کس طریقے سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ان کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ تو کلیئر تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک پاکستان کو ان کے خیال میں ایک سبق سکھایا جائے,
اور اس کی وجہ میرے خیال ہے دو تھی. ایک مودی صاحب کی اپنی جو سیاسی ترجیحات ہیں جس میں وہ اپنی افواج کو اپنی الیکشن کیمپین کے لیے یوز کرنا چاہتے تھے, اور دوسرا میرا خیال ہے جو ان کے خیال میں جو ایک لیک آف سیمیٹری ہے پاکستان اور انڈیا کے کنونشنل ویپنز میں, وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. اور ان کا جو گیمبل تھا مہر, جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے, اس تھریش ہولڈ کے نیچے مودی جو ہے وہ تھوڑا سپیس نکالنا چاہتے تھے. اور میرا خیال انہوں نے گیمبل یہ کیا کہ اگر ہم اس تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے یہ اٹیک کر کے پاکستان کے اندر وہ جگہ نکال لیں تو ہم ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے. مگر کتنا ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اور پریمپٹیو سٹرائکس. انہوں نے گیمبل کیا, اور ان کا کل تک ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے پاکستان کا بلف جو ہے اسے کال کر لیا. آج جو رسپانس ہوا ہے, دیکھیں میرے خیال میں یہ کبھی بھی یہ چوائس نہیں تھی کہ اگر ہمیں اٹیک کرنا چاہیے. اگر کا سوال تھا ہی نہیں, سوال تھا کہ اٹیک کیسے اور کہاں کرنا ہے. آج جو اٹیک ہوا ہے میرا خیال ہے وہ بالکل پروپورشنٹ ہوا ہے, اور وہ بالکل اس لیول کا ہوا ہے کہ اس سے آگے اب ایسکلیشن ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ مودی کے نقطہ نظر سے دیکھیں, اگر وہ اس معاملے کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, which is a reasonable thing to do, absolutely, تو انہیں کسی طریقے سے تو ہے نہیں, that is a certain. دیکھیں نا, انہیں کسی طریقے سے اس کو بیچنا پڑے گا کہ یہ سب کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر انہوں نے اس ایک سٹیپ اوپر جانا ہے تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اب جو وہ ایسکلیٹری لیڈر ہے اس پہ نیکسٹ رنگ کیا ہے, اور اس رنگ پہ وہ جاتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اب پاکستان نے اپنا ابیلٹی اور اپنا ریزالو شو کر دیا ہے. تو نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ پھر اس ایسکلیٹری لیڈر پہ ہمیں اوپر جانا شروع کر دیں گے. اچھا, give me a second because I think next step بہت سے لوگوں کے قریب ہے کہ اب زمینی کارروائیاں ہوں گی, اب شاید وہ ایئر فورس ایئر اسٹرائکس نہ کریں. You also believe that? No, I don't believe. یعنی میں اسیسمنٹ کر سکتا ہوں, ہائپوتھیسس بنا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے ریالٹی کہ پاکستان ایئر فورس نے ان کا دانت اتنے کھٹے کیے ہیں کہ وہ شاید اوائڈ کریں گے ایریل کامبیٹ فیوچر میں. اچھا, تو ان کے پاس چوائسز کیا رہے گی؟ آن گراؤنڈ رہ گئی, سرفس ٹو ایئر, سرفس ٹو سرفس میزائلز رہ گئیں, یا نیوی کی رہ گئیں. سو دیو گاٹ آل دیز چوائسز اویلیبل ٹو دیم. لائن آف کنٹرول ایک ہاٹ لائن ہے, وہاں پر کہیں بھی وہ چھوٹا موٹا ریڈ کر کے, جیسے پہلے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی تو بعد میں ان کے ٹی وی چینلز جو ہیں ملٹری ویڈیو گیمز بنا کے اس کو اتنا اونچا اٹھا دیں گے کہ بہت بڑی سرجیکل ہم اسٹرائکس ہم نے کی ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ دے کین اگین ہٹ سم ویئر ود دا سرفیس ٹو سرفیس میزائلس. شارٹ رینج میزائل یا انٹرمیڈیٹ رینج میزائل استعمال کریں گے. شارٹ رینج میزائل زیادہ ممکن ہے کیونکہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کا ٹائم کم ہوتا ہے, فلائٹ ٹائم اس کا کم ہے. دے مے ڈو اٹ. اور سر ایسی صورتحال میں شفقت صاحب ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کیا اچیو کرے گا؟ اب ریزولوشن ویل گیٹ, ایک اجتماعی دانش جو ہے وہ اکٹھی ہو کے بتائے گی, ہماری سوورنٹی پہ بات کرے گی, بٹ واٹ مور کین بی ڈسکس؟ دیکھیں, جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قوم جو ہے ایک ہی وائس کے ساتھ, ایک ہی آواز کے ساتھ اپنا ریزالو شو کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے, پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کل ہوگا اس کا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کہ مودی کے پاس اب کیا چوائسز ہیں. میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جو پلوامہ اٹیک کے بعد ایک آپ کو ایک بظاہر یونٹی نظر آئی تھی, اس میں اپوزیشن جو تھی, مودی کی اپوزیشن, اس کو حالانکہ یہ پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے الیکشن کے لیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکے. آج اگر آپ دیکھیں تو 21 جماعتوں نے, اپوزیشن نے مل کے ہندوستان میں ایک ریزولوشن کیا جس کے باقی اس بات میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا. اس میں جو مین چیز ہے کہ آپ مودی کو کہا جا رہا ہے کہ فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ادراک وہاں پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے اور اپوزیشن نے اس کو آرٹیکولیٹ کر دیا, یعنی کہ اس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ کیوں استعمال کر رہے ہو افواج کو. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب مزید ایسکلیشن جو ہے نا مجھے مشکل نظر آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو بات کی ہے نا, اس کے بعد ایک رسپانس جو ہونا چاہیے وہاں سے کہ ہاں ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس سے ڈی اسکلیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ایسکلیشن کا اب تو کلیئر ہو گیا کہ مودی کو سیاسی فائدہ بھی نہیں ہے. جو سیاسی فائدہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے
وہ بھی ختم ہو گیا. مگر یہ آپشنز بریگیڈیئر صاحب نے بتایا. شازیہ بی بی, آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں ملٹری حکام کو بریفنگ دینی چاہیے پارلیمنٹیرینز کو, یا یو تھنک وی آر آل ابریسٹ؟ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بہت ڈیٹیلڈ اپڈیٹ ملتی رہی ہے. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پہلے جوائنٹ سٹنگ ہونی چاہیے تھی, بیفور دیٹ کہ ساری چیزیں اس طرح سامنے آتی. اب اور کون سی ڈیٹیلز رہ گئی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ سینسیٹیو ڈیٹیلز ہوں جو اب بھی رہ گئی ہوں, اور یہ سیشنز جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہوتی ہیں بریفنگز, جوائنٹ سٹنگ کو, جوائنٹ سیشن کو جو دی جاتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2 مرتبہ غالباً اس طرح کی سیکیورٹی بریفنگز ہوئی ہیں. آپ کیونکہ گفتگو کر رہی تھی, میں نے کاٹنا مناسب نہیں سمجھا. آپ ایک دم سے کسی نے کہا 10 سال کا نگلیکٹ. آئی ووڈ ناٹ سے یہ 10 سال کا نگلیکٹ ہے. اٹ وڈ بی اے لٹل ٹو مچ, بہت زیادہ ہی چلے گئے آپ آگے. دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھا ہے دیکھیں ہندوستان کی حکومت, ہندوستان میں جو حکمران ہے, آپ نے اس کے رویے کی بات کی. وہ 10 سال سے نہیں بیٹھا وہاں, وہ جتنے برسوں سے بیٹھا ہے, ہم نے اتنے ہی برسوں میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان اپنی جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کرے. لیکن میں اس لیے میں کہوں گی, اور ہم اس لیے کہتے تھے, مودی کی سخت تنقید پیپلز پارٹی نے کی ہے پچھلے 5 برسوں میں بھی جب اپوزیشن میں رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایک وزٹ, اس کی ایک پرائیویٹ وزٹ ہوئی تھی, تو ہم نے کہا تھا اس کو قوم سے نہ چھپائیں. ہم اس حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, اس طرح آپ قوم کو اعتماد میں لیں گے. اینڈ دس جوائنٹ سیشن, جوائنٹ سٹنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میرا آخری وقت میں نے موسٹ امپورٹنٹ ملٹری اینڈ civilian on the same page. نہیں Brigadier صاحب, I need to quickly ask you something. But they are very lucky کہ opposition جماعتوں نے خود extend کیے تھا. Please یہ unity رکھیے گا. This is the need of the hour. Brigadier صاحب, wing commander ابھی جو ہمارے پاس ہے, اور دوسرا جو ان کا soldier ہے ہمارے پاس, پائلٹ جو CMH میں جس کا علاج ہو رہا ہے, are these prisoners of war? اور ان کے ساتھ سلوک اور پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ونگ کمانڈر ابھی از اے پرزنر آف وار, اور اس کا جنیوا کنونشنز وہ پورا پروٹوکول فالو ہوگا. ہی ول بی گیون آل دا پروٹوکول آف این آفیسر ان پاکستان آرمی. ہی ول بی اسٹیئنگ ان دا میسز, اور all rights will be given to him. Red Cross بیچ میں انٹرویوئنگ ہوگی, اس کے تحت سب کچھ ہوگا. اور نیگوشیشن کے بعد سواپ کیے جائیں گے prisoners? Yes, they picked up a lieutenant colonel, retired lieutenant colonel نیپال سے, اس کے اگینسٹ ہوگا. لیکن گلبشن is out of question. وہ تو اسپیوناج. فہد, لاسٹ کوسچن, کس طرح آپ نے پایا بھارتی میڈیا کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے مہر, بھارتی میڈیا کے لیے this was the worst hour. جس طرح وہ چرچل نے کہا تھا کہ the finest hour, یہ ان کا worst hour تھا. اور اگر میں ان کے لیے کوئی ایک لفظ استعمال کروں, ان کی جس طریقے سے انہوں نے اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کی ہیں, تو وہ لفظ ہوگا شیمفل. اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو پیشہ ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, بلکہ انہوں نے اپنی معاشرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے, جھوٹ سچ میں تفریق کو جو ہے وہ بالکل مٹایا ہے, اور اس کے بعد اس طرح کے اشتعال انگیزی کی ہے کہ جس سے پوری کی پوری ان کی جو نیشن ہے اس کو مسلیڈ کیا ہے. دس از دا ورسٹ ایگزامپل آف جرنلزم. اور میں نے یہ کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ بھارتی میڈیا اس دور کو دیکھے گا اور شرم سے اپنا سر نیچے کرے گا کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. بھارتیہ جنگوسٹک اوور ڈرائیو کہنا غلط نہیں ہوگا, مگر جاتے جاتے بھارت دیکھو اور سیکھو, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کے ایئر کمانڈر ابھی کہہ رہے ہیں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.